बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने मछली को क्यों पैदा किया और अल्लाह तबारक व ताला ने इसके अंदर कौन कौन सी खासियतें रखी है और मछली के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। क्या सभी किस्म की मछलियां हलाल है या कुछ हराम है और कुछ हलाल। और ये भी बताएंगे कि जब एक इंसान ने हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि या अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, मछली की ज़ुबान यानी जीभ क्यों नहीं होती, यानी मछली बोल क्यों नहीं पाती और ये पानी में ही क्यों रहती है, तो हज़रत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया था। और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मछली की दावत की थी तो उस वक्त क्या हुआ था, और अगर कोई शख्स मछली को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। प्यारे दोस्तों, मछली पानी में पैदा होने वाला मशहूर जानवर है और ये बहुत किस्म की होती है और हर किस्म का अलग अलग नाम है। जिस तरह के हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी मखलूक के 1000 किस्म बनाए हैं, जिनमें से 600 पानी में और 400 ज़मीन में बसाए हैं। मछली की एक किस्म इतनी बड़ी भी है कि इंसान इसको एक बार में पूरा नहीं देख सकता और इस तरह छोटी भी है कि वो दिखाई नहीं देती। मछलियाँ पानी में इस तरह सांस लेती है जिस तरह के इंसान और ज़मीन के दूसरे जानवर हवा में सांस लेते हैं, और मछली को जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसान और ज़मीनी जानवर के लिए हवा ज़रूरी है। और इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल है कि मछली अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह पानी के अंदर करती है, पानी के ऊपर नहीं करती। ज़मीनी हवा के जो परिंदों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, अगर इस हवा में 1 घंटा भी मछली को छोड़ दिया जाए तो ये मर जाती है। मेरे दोस्तों, जानवरों की जानकारी रखने वालों का कहना है कि मछली का पेट इसके मुंह के करीब होने की वजह से ठंडे मिजाज की होती है। यही वजह है कि वो बहुत खाती है। मछली की गर्दन नहीं होती और इसके पेट में हवा बिल्कुल नहीं पहुंचती और ना वो बोलती है। कुछ लोग कहते हैं कि मछली के फेफड़े नहीं होते। ये भी मशहूर है कि घोड़ों के तिल्ली और ऊंट के पित्ता नहीं होता। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसलिए छोटी मछली किनारे के करीब कम पानी में आ जाती है, क्योंकि बड़ी मछली कम पानी में नहीं रुक सकती और मछली तेज रफ्तार होती है। जिस तरह के सांप तेज दौड़ता है, इसी तरह मछलियां भी तेज तैरती है। और कुछ मछलियां नर मादा की मिलाप से पैदा होती है और कुछ कीचड़ से पैदा होती है। मछलियों के अंडों में न सफ़ेदी होती है और न जर्दी होती है, बल्कि एक रंग होते हैं। और मछलियों में एक किस्म वो भी है जो सांप की शक्ल में होती है। एक मछली और होती है जिसको अरबी में रियादा, गरजने वाली मछली कहते हैं। ये एक छोटी मछली होती है, मगर इसकी खासियत यह है कि जब ये जाल में फंस जाती है तो जाल अगर शिकारी के हाथ में होता है तो इसका हाथ कांपने लगता है। शिकारी क्योंकि इसके बारे में सब कुछ जानता है, तो इसलिए जब कभी वो मछली जाल में आ जाती है तो इसकी रस्सी को वो किसी दरख्त में बांध देते हैं। तब तक जब तक वो मर नहीं जाती तब तक रस्सी को नहीं खोलते, इसलिए मरने के बाद इसकी ये खासियत खत्म हो जाती है। प्यारे दोस्तों, साइंटिस्ट मछलियों की अब तक 21,000 से ज्यादा किस्मों का पता लगा चुके हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मछली सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि कई बीमारियों का बेहतरीन इलाज भी है। खास तौर पर चर्बीदार मछलियां दवाई असर रखती है। इनके खाने से ऐसी बहुत सी बीमारियां जिनका ताल्लुक इम्यूनिटी पावर से होता है, उन बीमारियों से बचाव आसान हो जाता है। मछली में जो फैटी एसिड पाए जाते हैं वो ओमेगा 3 कहलाते हैं। ये एसिड जिस्म में आने वाली हर तरह की बीमारियों को रोकती है। मछली की चर्बी की अहमियत और उसके फायदों का एहसास तकरीबन 70 साल पहले हुआ था। उस वक्त ये बात समझ आई थी
کہ دنیا کے انسانوں کی صحت کے لیے چربی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، تو آخر اسکیمو بے حساب چربی کھا کر بیماریوں سے کیوں بچے رہتے ہیں؟ ان کو دل کی بیماری کبھی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بہت زیادہ مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کا لیول نارمل ہوتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسکیمو روزانہ جو سمندری چیزیں کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام اومیگا 3 سے بھرپور ہوتی ہے۔ سمندر کے کنارے رہنے والے لوگوں کے دل کی بیماری بہت کم ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں۔ مچھلی کم کھانے سے بھی دل کی حفاظت ہوتی ہے۔ کچھ قسم کی مچھلیاں کئی طرح کے رنگ بھی پہچان سکتی ہے۔ آرچر نامی مچھلی انسانی چہرے کو بھی پہچانتی ہے۔ مچھلیوں کے کان انسانوں کے کانوں کی طرح باہر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں آرتھولیت کہا جاتا ہے، اور انہی کے ذریعے یہ آوازوں کو سنتی ہے، جبکہ ان کی چمڑی پر موجود لیدر لائنز بھی انہیں دھیمی آوازیں اور پانی میں آنے والی آوازوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ الیکٹرک ایل ایک ایسی مچھلی ہے جسے ہاتھ لگانے سے 600 وولٹ بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ پیارے دوستوں، مچھلی کا حکم یہ ہے کہ مچھلی اسلام میں حلال ہے، اور مچھلی کی تمام قسمیں بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہے، چاہے وہ مری ہوئی ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے موت کی وجہ معلوم ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں حلال ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے 2 مردار حلال کیے، یعنی مچھلی اور ٹڈی۔ پیارے دوستوں، مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ جنتی کو جنت میں سب سے پہلے کیا کھانے کو ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی کے کلیجے کا ٹکڑا۔ پیارے دوستوں، مچھلی کی پیدائش کے بارے میں امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اسے کہا کہ لکھ۔ قلم نے کہا، کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تقدیر لکھ۔ تو قلم نے اس دن سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات اور تمام چیزیں لکھ دی۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش پانی پر تھا، اور پانی سے بھاپ اٹھی اور اس سے آسمان بن کر ظاہر ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو پیدا فرمایا اور زمین کو اس پر بچھا دیا۔ زمین مچھلی کی پیٹھ پر تھی۔ مچھلی نے کروٹ بدلنا چاہی تو زمین ہلنے لگی، لہٰذا پہاڑوں کو پیدا کیا گیا اور ان پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا جس سے زمین نہیں ہلتی۔ اور کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابلیس جلدی سے اس مچھلی کے پاس پہنچا جس کے پیٹھ پر پوری زمین رکھی ہے۔ اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے لوتیا، اس مچھلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تجھے کچھ پتا بھی ہے کہ تیری پیٹھ پر کتنے لوگ اور کتنے جانور، درخت اور پہاڑ وغیرہ ہیں؟ اگر تو ان سب کو جھاڑ کر اپنی پیٹھ سے گرا دے تو تجھے آرام مل جائے گا۔ لوتیا نے جیسے ہی ایسا کرنے کے بارے میں سوچا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت اس کے پاس ایک کیڑا بھیج دیا جو ان کی ناک میں گھس کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھلی اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرنے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کیڑے کو نکال دیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ مچھلی اس کیڑے کو اور وہ کیڑا اس مچھلی کو برابر دیکھتے رہے۔ اگر مچھلی پھر اس حرکت کے بارے میں سوچے تو پھر کیڑا اسی طرح اس کے دماغ میں پہنچ جائے گا جیسے کہ پہلے پہنچا تھا۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ایک شخص کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنے پر کہ مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی اور یہ پانی میں ہی کیوں رہتی ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا تھا۔ میرے دوستو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہر جانور کے منہ میں جیبھ ہوتی ہے،
لیکن مچھلی کے منہ میں زبان یعنی جیبھ کیوں نہیں ہوتی اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ اس پر امام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کے منہ میں زبان یعنی جیبھ بھی دی تھی اور اس کو وہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ زمین پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیسا ظلم؟ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے اور شیطان انکار کر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یوں شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کر زمین پر جیسے ہی گرا، انسان سے جلن اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی، اس کے منہ میں بھی زبان یعنی جیبھ ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو وہ تمہیں زندہ اپنی چھری سے کاٹے گا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر کی ہر ایک مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کے منہ سے زبان یعنی جیبھ کو غائب کر کے اس کی جگہ مصیبت پیدا کر دیا اور یہ حکم جاری کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا۔ تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے، جب تم پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگے گی۔ پیارے دوستو، تبھی سے جب حلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی پر یہ قانون جاری کر دیا ہے کہ وہ جب پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کی دعوت کی تھی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ امام کثیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اے اللہ، اگر تو اجازت دے تو میں ایک دن تمام حیوانات کی دعوت کرتا ہوں۔ بس اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لمبے وقت تک دعوت کا سامان جمع کیا۔ بس اللہ تبارک و تعالی نے سمندر سے صرف ایک مچھلی دعوت کھانے کے لیے بھیجی اور اس مچھلی نے وہ تمام سامان جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا تھا صرف ایک ہی بار میں کھا لیا، اور جب اس کا پیٹ نہ بھرا تو اس مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور کھانا مانگا۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے پوچھا، کیا تو ہر روز اتنا ہی کھاتی ہے؟ بس مچھلی نے کہا کہ میری روزانہ کی خوراک اس سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے علاوہ اور کچھ کھانے کو نہیں دے گا، بس آپ کو دعوت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب میں آپ کی دعوت کرنے کی وجہ سے باقی دن بھوکی رہوں گی۔ میرے دوستو، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے کرشمے اور اس کی بادشاہت کی عظمت اور اس کا کتنا بڑا خزانہ، یہ جانکاری ملتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ اور پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سے صرف ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھر سکے۔ بس پاک ہے وہ ذات جو اپنی بے شمار مخلوقات کو رزق عطا کرتی ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مچھلی کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ پیارے دوستو، اہل علم کا کہنا ہے کہ مچھلی کو اپنے خواب میں دیکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بادشاہ کا وزیر بنے گا، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے
کہ وہ مچھلیوں کو پکڑ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بادشاہ کے لشکر سے مال حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو کنویں میں مچھلی پکڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب لٹتی ہے، اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ یہ صاف پانی میں سے مچھلی کا شکار کر رہا ہے تو اس کے لیے نیک لڑکے کی بشارت ہے۔ اور خواب میں تلی ہوئی مچھلی کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ صاحب خواب دینی دعوت کو قبول کرے گا یا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور بڑی مچھلیوں کو دیکھنا مال غنیمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور چھوٹی مچھلیوں کو دیکھنا علام مصائب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹی مچھلیوں میں گوشت کی نسبت کانٹے زیادہ ہوتے ہیں اور چھوٹی مچھلی کو کھانے میں بھی پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر کسی شخص نے دریا میں تازہ مچھلی کسی قسم کے آلہ کے ذریعے شکار کی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ رزق حلال میں آنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو وہ حاصل کر لے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، ہماری یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔